रब से जुड़ने का सफ़र, किस्त नंबर 45। सिस्टर लिज़ा ने आते ही इंजेक्शन भरना शुरू किया। बिनिश की नज़रें कभी दीवार पर लगी घड़ी पर जाती तो कभी सिस्टर लिज़ा की तरफ, जो इंजेक्शन लगाने के बाद कभी फातिमा का टेम्परेचर चेक करती तो कभी बीपी। मिसेस रेहान साहब के साथ मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान लेने गई थी। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चल रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। बिनिश को कोफ्त होने लगी। मुश्किल से तो फातिमा के साथ अकेले गुजारने के लिए वक्त मुयस्सर आया। सिस्टर, और कितनी देर लगेगी? उसने झुंझलाते हुए अंदाज में पूछा। बस हो गया, ये कहते हुए उन्होंने ड्रिप चेक की और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। हा 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 हा, तुम क्यों हंस रही हो? बिनिश को फातिमा के इस कहकहे पर हैरानी हुई। हा 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 हा, बस तुम्हारे अंदाज पर हंसी आ गई है। बुरा ना मानना, मजाक नहीं उड़ा रही। बस सारा वक्त तुम सिस्टर लिज़ा को ऐसे बेसारे से देख रही थी कि बस उस वक्त तो हंसी कंट्रोल किए रखी, मगर अब बस हो गई है। वो भरपूर अंदाज में हंस रही थी। उसे देखकर बिनिश भी मुस्कुरा दी। तुम्हारा रब तुम्हें ऐसे ही हंसता रखे, आमीन या रब। उसने दिल से दुआ दी। अच्छा चलो, तुम बताओ मुझे कि इस हदीस के दरमियानी हिस्से का क्या मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान का कान बन जाते हैं, आँख बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के अंदर आ जाते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं होता बिनिश। इस तरह के सूफियाना अक़ाइद के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसान के अंदर हलूल कर जाना वहदतुल वजूद का अक़ीदा है, तो कुफरी अक़ीदा है। फातिमा बिनिश की बात पर ऐसे चौंक कर बोली थी जैसे उसे करंट लगा हो। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। उसने ना समझने वाले अंदाज में फातिमा से माजरत की। इट्स ओके। दरअसल खालिक और मखलूक को उनके अपने अपने मकाम पर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह हर चीज़ में है। इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि वो उन पत्थरों के बुतों में भी मौजूद है जिनको मुशरिकीन पूजते हैं। फिर तो शिर्क का वजूद ही नहीं इस सरज़मीन पर। देखो, मखलूक कभी खालिक नहीं हो सकती। इंसान कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिस्सा नहीं हो सकता। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर का हिस्सा नहीं कहना चाहिए। कुरान कहता है कि वो बशर थे। सूरह कहफ की आखिरी आयत 110 देख लो बेशक। तो फिर उस हदीस का क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं तो उसके ये तमाम आज़ा जिनका उस हदीस में ज़िक्र है, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल होने लगते हैं। इंसान नाफरमानी और गुनाहों के कामों से बचने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान को खुद शहवात और गुनाहों से बचा बचा कर रखते हैं। उसको चुनकर अपने लिए खालिस कर देते हैं, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खालिस किया था, जैसे उन्हें गुनाह से बचा लिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यूं ही हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 24। और फिर ऐसे इंसान की हर दुआ कबूल करते हैं। उस इंसान की तकलीफ़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अच्छी नहीं लगती। और तो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मौत को भी उस पर आसान कर देते हैं। वाह फातिमा, बिनिश का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कितना बड़ा ऑनर है ना बिनिश, कि कायनात का रब इस हकीर इंसान से ऐसी मोहब्बत करे। कितनी बड़ी सआदत है ये। दुनिया की जन्नत तो ये है
یہ حدیث بہت پیاری ہے فاطمہ. بنش کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ الحمدللہ کثیرہ. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو. آمین یا رب العالمین. فاطمہ نے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی. کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا جہاں چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں والے بچے بال یعنی گیند سے کھیل رہے تھے. اس کا دل کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے. کس بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرے، کسی کی نازک گلابی گال کھینچے، مگر وہ کیسے ایسے کرنے سے قاصر تھے. کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محفوظ ہو رہی تھی، مگر یکایک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنی خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گر پڑا. گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا. اس کے منہ سے خون بہنے لگا. جیسے وہ رو رہا تھا فاطمہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے، اسے اٹھا کر. اس کی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی. اتنے میں کہیں سے اس کی ماں روتی دوڑتی ہوئی آئی اور اسے چوم کر اٹھانے لگی. وہ ماں اپنے بچے کے درد پر تڑپ اٹھی تھی. فوراً سے ٹیشو پیپر سے اس کا خون صاف کرنے لگی. کبھی اس کے کپڑے جھاڑتی تو کبھی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ چومتے. فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی. یہ تو ایک ماں کا حال ہے. میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. یکایک اس کے ذہن میں سوال ابھرا، بندے یہ بھی تو اسی رب کے بندے ہیں نا. نظریں بدستور ان بچوں پر ہی جمی ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا. ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھی. اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی اخروی تکلیف کا خیال آیا. شاید کوئی بھی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ، شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی بھی کوشش نہ کی ہو. اللہ اکبر، اگر انہوں نے ایسے ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو، خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا. اللہ، اگر ان کو ایسے ہی موت آ گئی ایمان لائے بغیر. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے جھرجھری لی. اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. اللہ اکبر، اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا، آپ کو اپنے خالق و واحد نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا، تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق سے دوری، جہنم، آگ. اللہ اکبر، وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں دوڑی، آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کاش میں انہیں جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو، اپنے اندر کی آواز سن لو، اپنے رب کو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں انہیں جہنم سے بچا سکوں. اذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی. دل اتنے غافل ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اپنی ذمہ داری سے، ہم سب مسلمان، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا تھی، مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے. کیسے سامنا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب آپ کا؟ کچھ عرصے پہلے فیس بک پر بڑی لائنز نے اس کی اذیت مزید بڑھا دی تھی. اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہے. کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا. اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو گھلا دے اس دین کے لیے،
اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے رب سے جا ملے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے میرے بندوں کو میری معرفت میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے، اس کا سر رب العزت کے آگے سجدے میں گر جائے اور اس سجدے میں وہ سسک کر روئے۔ میرے مالک، بس یہی چاہیے تھا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی قدردانی، بس۔ اس کے آنسو سسکیوں کے ساتھ تیزی سے رواں ہو چکے تھے۔ یکایک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا، سسٹر لیزا کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے قرآن کی طرف پرعزم نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اس دین کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گی۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں یہ نہیں ہے کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دو، وقف زمانہ کر دو۔ زندگی تو متاع ہے، بخشش ہے، یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں۔ زندگی کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں، بیشتر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بنتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے۔ غرض دنیا اگر ہے شے کوئی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ غرض بکھیرا بھی جس پہ ہلتے ہیں، ایک غرض جو سے بے جس کی چشمے اثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس غرض کے غلام ہوں، یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا، میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں، لیکن ڈیئر فاطمہ آپ رو رہی ہیں؟ سسٹر لیزا نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسز ریحان اسی روم میں سائڈ پر رکھے ہوئے صوفے پر سو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت تھک چکی تھی۔ اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے۔ جی، سسٹر لیزا کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آپ تو واقعی رو رہی ہیں؟ فاطمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، شاید وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو کرسچن ہے، پتہ نہیں ان الفاظ کو سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس کی وجہ سے فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں قرآن کو دیکھا۔ یہ ہماری خالق کائنات کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ میسج؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام۔ اوکے، آپ کا مطلب آپ کی ہولی بک، مقدس کتاب، رائٹ نا؟ جی، مقدس اور پاکیزہ کتاب، مگر یہ صرف ہماری نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، مسلمز کی ہولی بک نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے، قرآن؟ جی، یہ قرآن ہی ہے، مگر یہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا میسج صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ میرے لیے بھی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے نے حیرت میں ڈالا ہوا تھا، اب اوپر سے اس کے لیے نیا جھٹکا۔ بالکل ایسے ہی، جانتی ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو سسٹر لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے۔
مالک ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ او اوکے اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں پڑھ کر فاطمہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے۔ جی مگر سسٹر لیزا، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی زبان سے نکلی، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ آپ مسلمز اپنے پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ سسٹر لیزا کو فاطمہ کے انداز بیاں میں محبت چھلکتی محسوس ہوئی۔ ہاں بہت زیادہ، وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹر لیزا۔ یہ اسلام ہمارا دین انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ ہم بھی اپنے پروفٹ جیزس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سسٹر لیزا نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گی۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹر لیزا ٹھٹکی، مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے میری بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریحان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی الحمدللہ میں فٹ فاٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ فاطمہ چہک کر بولی، میں تو خود سارا دن بس اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا، سوچتا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت نہیں ملا۔ اب وہ فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پاکستان سے آنے کے اب 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے گڈ ایوننگ، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے سسٹر لیزا جانے کے لیے مڑی۔ اسے شاید باپ بیٹی کی کنورسیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہنے لگی۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی ملے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں بابا جانی اس روم میں، اس بیڈ پر۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں مداخلت کی۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مزید 2 ہفتے، وہ بھی اس بیڈ پر؟ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے کہا۔ یہ سن کر ریحان صاحب اور سسٹر لیزا کا قہقہہ نکلا، جس پر مسز ریحان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ بابا جزاک اللہ خیرہ، کس لیے بیٹا جانی؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، آمین یا رب۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل پردے میں لپٹی ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے بھی گزر چکے تھے، فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری کامیاب رہی الحمدللہ۔ انہیں امید تھی کہ اب فاطمہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب بہت خوش تھے۔ ویسے بھائی ہمت ہے تایا جان آپ کی بیٹی کی، ایسی حالت میں بندے کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ان صاحبہ نے پورا بکلیٹ ہی کمپوز کر ڈالا ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا وقت ضائع تھوڑی کرنا تھا، اب یہ بکلیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بنش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے۔
البتہ بنش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی۔ اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بک لیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ گھر آنے کے ایک ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بک لیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ توحید کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ تمام بک لیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی۔ یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہنے والی کمائی بننے جا رہے تھے۔ فاطمہ، میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے مزید باتیں کرتی، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے یہاں گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجیے گا۔ اس نے مسکرا کر سسٹر لیزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹر لیزا کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھٹی پر جانا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے اسلام کے موضوع پر مکمل بات نہیں کر پائی تھی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی پلاننگ تھی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسیپشن پر سسٹر لیزا کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر میسج لکھ دیا گیا تھا: خوبصورت سسٹر، راہ حق کی تلاش کے لیے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کی طرف سے۔ بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد اس سے دوبارہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ سسٹر لیزا تک بھی پہنچاؤں گی۔ اس نے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بکلیٹ کے بلیک اسموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہری چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا اور چند بکلیٹ نکال کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد ان دونوں کا عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا۔ اللہ، قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ اس کے رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے شادی کے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید و تفسیر سیکھنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کے دن کا آغاز ہی رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد ادا کی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، خاوند کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن ابی داؤد 1308۔ کیوں نہ ان کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھرتی، جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایمان کا ساتھی ملنا جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی۔ قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یکایک اس کا فون بجا۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر سے فون ہے،
قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کیا؟ کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً سے قرۃ العین کی طرف لپکا۔ قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا۔ وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔